Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our class 12th subject history, and we are in theme 9th, the Kings and Chronicles. Today we will discuss its fourth subheading, that is the Akbarnama and the Badshahnama. What does the Akbarnama and the Badshahnama mean? We will today try to understand the Akbarnama and the Badshahnama. Akbarnama and Badshahnama were having each manuscripts contained at least 150 full or double pages of paintings regarding the battles, sieges, hunts, etc. यानी अगर हम अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में बात करेंगे, ये वो हाथों से लिखी गई किताबें हैं. अकबरनामा was regarding the Akbar and Badshahnama was regarding the Shah Jahan and his rule. Those are the manuscripts, handwritten information regarding the rulers by their court poets, by their scholars or the historians of the time. Among the important illustrated Mughal chronicles, the Akbarnama and the Badshahnama, the chronicles of the kings, are the most well known. Each manuscript contained an average of 150 full or double page paintings of battles, sieges, hunts, buildings, constructions, कोर्ट सीन्स एट्सेट्रा. यानी ये अकबरनामा या बादशाहनामा जो था, ये उस ज़माने के जो भी हालात वाक़ा थे, इवेंट्स थे, जंग जदल के हवाले से, उनके जो सीजेस के हवाले से, खुसूसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के हवाले से, बैटल्स के हवाले से, तो उन्हीं की पेंटिंग्स का मजमूआ था. ये अच्छा खासा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था रिगार्डिंग दीज रूलर्स. द ऑथर ऑफ अकबरनामा, अबुल फजल, grew up in the Mughal capital of Agra. He was widely read in the Arabic, Persian, Greek philosophy and Sufism. यानी अगर हम अबुल फजल की बात करेंगे, अकबरनामा के जो आथर थे, जो लिखने वाले थे, वो तो अबुल फजल ही थे. अबुल फजल के बारे में कि वो उसने ये अपनी शुरुआत कैपिटल आगरा से की. वो ज़्यादातर जिन लैंग्वेज में उनकी महारत थी, जो लैंग्वेज जिन पे उनका अबूर था, उसमें अरबिक था, पर्शियन था. वो ग्रीक फ़िलासफ़ी के भी मुतासिर थे, और सूफ़ीज़म उसका ज़्यादातर उसकी जो कंसंट्रेशन जो था वो सूफ़ीज़म के हवाले से था, क्योंकि वो बार बार जो ऑर्थोडॉक्स उलमा के साथ उसकी बार बार डिबेट्स हुआ करते थे. दैट वाज ए प्लस पॉइंट फॉर हिम in favor of Akbar. Moreover, he was a forceful debater and independent thinker who constantly opposed the views of the conservative ulamas. The qualities impressed Akbar, who found Abul Fazl ideally suited as an advisor and a spokesperson for his policies. यानी अकबर के जो एडवाइज़र जो उसने बना दिया, उसको अपना खासुल ख़ास जो अहदे पे उसको फाइज किया, बिकॉज ऑफ हिज एन वेल रेड पर्सन, बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज़ एज ए स्पोक्स पर्सन, एज एन इंडिपेंडेंट डिबेटर, एज एन एडवाइज़र. वो तो इस बारे में उसको, क्योंकि ही वाज डिबेटर, फोर्सफुल डिबेटर एंड इंडिपेंडेंट थिंकर, इसी बुनियाद पर अकबर ने उसको अपना एडवाइज़र के रूप में एक्सेप्ट किया और अपॉइंट किया. द क्वालिटीज़ ही इम्प्रेस्ड, अकबर इन क्वालिटीज़ से इम्प्रेस हुआ, क्योंकि वो जो ऑर्थोडॉक्स उलमास के साथ इंडिपेंडेंट और
افیکٹو اور جو وہ ڈبیٹس میں حصہ لیتا تھا. One major objective of emperor was to free the state from the control of religious orthodoxy. جو آبجیکٹ جو کیونکہ بادشاہ بھی اس کے حق میں تھے، وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ مجھے جو آرتھوڈاکس علماء تھے، جو کنزرویٹو ٹائپ کے علماء تھے، ان کے جو اثر سے، ان کے جو دباؤ سے وہ اپنے اسٹیٹ کو آزاد کرانا چاہتا تھا. تو اس میں ابوالفضل نے اکبر کی بہت حمایت کی، سپورٹ دیا، اور کامیاب بنانے میں اکبر کو، علماء ہرانے میں اکبر نے جو رول کیا تو وہ ابوالفضل کا رول تھا، کیونکہ اس نے علماء کو ڈبیٹس میں یہ باور کرایا کہ آپ یو آر ناٹ in a good position, you are having the orthodox and you are the conservative type of علماء. ریلیجن تو اتنا نہیں ہے کہ آپ ڈبیٹس کے ساتھ اور کنزرویٹو ٹائپ کے ساتھ حکمرانوں کے ساتھ مزاحمت کریں گے. لہٰذا ابوالفضل اسی لیے اکبر کے چاہتے تھے، اکبر کے خاص الخاص تھے. ابوالفضل both shaped and articulated the ideas associated with the reign of اکبر. کیونکہ ابوالفضل اکبر کے اس کے وہ انہی کے جو منشا کے مطابق وہ ان کے بہت ہی متاثر تھے. In beginning 1589 ابوالفضل worked on اکبر نامہ for 13 years. یعنی ابوالفضل نے 1599 1589 میں اکبر نامہ لکھنے کی شروعات کی، تو اس نے ایٹ لیسٹ 13 سال تک یہ اکبر نامہ اس نے لکھنے میں اس کو 13 سال لگ گئے. Repeatedly revising the drafts, the chronicles based on a range of sources including the actual records of events, واقعات, official documents and the oral testimonies of the knowledge persons. یعنی ایک تو اس میں جو ایونٹس جو ہوا کرتے تھے، ایکچوئل ایونٹس ان کو ریکارڈ کیا جاتا تھا، جو آفیشیل ڈاکومنٹس تھے انہی کے حوالے سے، اور اورل ٹیسٹمونیز جو زبانی جو ان کے نالج میں تھی، تو ان کو بھی لکھنے میں، وہ ان کو مرتب کرنے میں ابوالفضل نے کام کیا. دی اکبر نامہ از ڈیوائڈ انٹو 3 books. اگر ہم اکبر نامہ کی بات کریں گے، وہ تو 3 کتابوں پہ مشتمل تھی. وچ دی فرسٹ 2 اور کرونیکلز، پہلے جو پہلی 2 کتابیں جو تھی وہ کرونیکلز تھی. وہ انہیں جو پہلی 2 کتابوں کے بعد جو دا 3rd book از دا آئین اکبری، تیسری کتاب کا نام آئین اکبری ہے. دا فرسٹ ویلیوم contains the history of mankind from Adam to one celestial cycle of Akbar's 30 years, life of 30 years. یعنی حضرت آدم سے لے کر اکبر کے پہلے 30 سال تک جو پہلا ویلیوم تھا، جو پہلا جو ایڈیشن جو اس کا جو تھا، جو اس کا جو فرسٹ ویلیوم جو تھا، پہلی جو کتاب تھی، فرسٹ دفتر جو تھا، وہ اس چیز پہ مشتمل تھا. حضرت آدم سے لے کر اکبر کے 30 سال تک جو عرصہ گزرا ہے، ان کو اس نے کور کیا تھا. دا سیکنڈ ویلیوم کلوزز ان دا 46 ریجنل ایئرس آف 1601 آف اکبر. اس کے جو نیکسٹ 40 ایئرز جو تھے، اس پہ احاطہ دوسری ویلیوم میں ہوتا تھا. دا ویری نیکسٹ years of Abul-Fazl fell in victim to a conspiracy of hatched by the Prince Salim and was murdered by his accomplice بیر سنگھ بنڈیلا. یعنی لاسٹ میں جو اکبر کے دور ہی میں ابوالفضل کو ایک کنسپیریسی، اس کو قتل کیا گیا ایک اس پرنس سلیم کی وساطت سے، جو بیر سنگھ بندیلا کی، اس نے ان کو مرڈر کیا تھا
ایک اس طریقے سے اس کے خلاف ایک کنسپیریسی شروع ہوئی، تو پھر اس کنسپیریسی کے نتیجے میں اس کو ابوالفضل کو قتل کیا گیا. The Akbar Nama was written to provide a detailed description of Akbar's reign in the traditional diachronic sense of recording politically significant events across the time. یعنی اگر ہم ابوالفضل کے جو 13 سال تھے جو اس نے اکبر نامہ کو لکھنے میں لگائے ہیں، تو اس نے اکبر کے حوالے سے اس نے جو ڈیٹیلڈ انفارمیشن کی، دیٹ واز اے ڈسکرپشن آف اکبر، ہز رین، ہز امپائر، geographical and social and administrative and cultural conditions, position without the chronological order, but it was written in an Indo-Persian style. یعنی یہ تو عربک اور پرشین اور انڈو پرشنک اسٹائل، یعنی یہ ہندوستانی اور پرشین مکسڈ اسٹائل میں اس اکبر نامہ کو لکھا گیا تھا. تو دین وی ہیو دا بادشاہ نامہ. بادشاہ نامہ کے حوالے سے یہ ہے کہ پیپل آف ابوالفضل کے ایک شاگرد عبدالحمید لاہوری، he was a pupil of Abul Fazl, who is known as the author of Badshah Nama, and Badshah Nama was an history regarding the Emperor Shah Jahan. A pupil of Abul Fazl, Abdul Hamid Lahori, is known as the author of Badshah Nama. Emperor Shah Jahan, hearing of his talents, commissioned him to write a history of his reign modeled on the Akbar Nama. یعنی اکبر نامہ کے نام پہ شاہ جہاں نے عبدالحمید کی مشہوری کے بعد اس کو جو ابوالفضل کے شاگرد تھے بلا کر اپنی حکومت کے جو متعلق جو ایک تواریخ لکھنے کے لیے اس کو بلایا اور اس کو اس کے لیے مختص کیا، یہ ڈیوٹی اسائن کی. اکبر نامہ کے بعد جو بادشاہ نامہ is the official history of 3 volumes or دفترز of 10 lunar years. یعنی اگر ہم بادشاہ نامہ کی بات کریں گے، بادشاہ نامہ is an official history in 3 volumes اور 3 دفترز، 3 کتابوں پہ مشتمل، 3 دفترز کے مشتمل، جو کم سے کم 10 سال جو قمری 10 سال پہ مشتمل تھا، 10 برسوں میں اس کو مرتب کیا گیا، کمپلیٹ کیا گیا. لونر ایئرس ایچ، یعنی ہر ایک اس کے جو ویلیوم دفتر آف 10 لونر ایئرس ایچ، یعنی ہر ایک دفتر میں 10 سال لگے. دیٹ مینز اٹ ٹک ایٹ لیسٹ 30 years فار 3 books. لاہوری wrote the first and the second دفترز comprising the first 2 decades. یعنی عبدالحمید لاہوری نے پہلے 10 یعنی 20 برسوں میں پہلے 2 ویلیوم کمپلیٹ کیے، اور آخری ویلیوم کے حوالے سے ہم اس نے جو پہلے جو 2 ڈیکیڈس میں 20 برسوں میں اس نے پہلے 2 ویلیومز کو مرتب کیا. دیٹ واز فرام 1627 ٹو 1647. یعنی 20 برسوں میں اس نے پہلے 2 دفترز کو، پہلے 2 کتابوں کو، پہلے 2 ویلیومز کو ترتیب دیا، مرتب کیا اور کمپلیٹ کیا. where the later revised by the سعد اللہ خان، اور ان ویلیومز کو، ان دونوں ویلیومز کو بعد میں سعد اللہ خان جو کہ شاہ جہاں کے وزیر تھے، اس نے ان کو ریوائز کیا، اس نے دوبارہ ترتیب میں دوبارہ ان کو پبلش کیا. شاہ جہانز وزیر جو سعد اللہ خان تھے، وہ شاہ جہاں کے وزیر تھے، اس نے ان کو دوبارہ پھر ریوائز کر کے پبلش کیا. سعد اللہ خان، لیکن اس کی بیکاز آف دس عبدالحمید لاہوری، بیکاز آف ہز اولڈ ایج، ہی واز ناٹ ان اے پوزیشن
to publish or to complete the third volume or the third daftar of this Badshah Nama, and the third daftar or third that remained uncompleted. جو بعد میں سعداللہ وزیر نے جو ریوائز کیا تھا اس کو، لیکن کیونکہ عبدالحمید لاہوری کی وجہ سے جو تیسرا جو دفتر تھا، تیسری جو ویلیوم تھا، دیٹ واز ناٹ ٹیکن بائی دا عبدالحمید لاہوری. اب اس کے بعد دونوں بادشاہ نامہ اور دس اکبر نامہ، both the chronicles or the manuscripts, the Britishers during the colonial rule or the period began to study the Indian history and to understand the subcontinent in order to help them for the better understanding of the people, culture and empire of the Mughals or the Indian rulers. پھر برٹشرس نے مغلز کے بعد انہوں نے جورنگ کالونیل رول ان تمام کتابوں کو سمجھنے کے لیے، ان کتابوں کو لوگ سمجھنے کے لیے، حالات سمجھنے کے لیے، اس کانٹیننٹ کو سمجھنے کے لیے فار دا بیٹر رول، تو انہوں نے ان کتابوں کو پڑھنے کے بارے میں سوچا. تو کیونکہ دوز بکس آر دا دفترز were written in Persian, though Britishers were not in a position to understand the Persian or other languages, so انہوں نے ایک ایسے انڈرسٹینڈنگ کے لیے انہوں نے ایک they have established or organized especially جو سر ولیم جونز جو تھے، انہوں نے 1784 میں ایک ایشیٹک سوسائٹی بنگال میں شروع کی. The Asiatic Society of Bengal was founded by Sir William Jones in 1784. یعنی ایک انگریز جو برٹشر تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ انگریز جو مغلز نے جو کتابیں مرتب کی ہیں، انہوں نے جو رزم نامے لکھے ہیں، بادشاہ نامے لکھے ہیں، جو اکبر نامہ ہیں یا دوسرے جو وار ٹیکٹکس ہے، جغرافیکل پوزیشن ہے، یا ان کی جو پولیٹیکل، سوشل، کلچرل جو ان کی تواریخی پس منظر جو تھا، ان کو سمجھنے کے لیے انہوں نے ایک ایشیٹک سوسائٹی بنگال میں شروع کی. دیٹ واز فاؤنڈیڈ بائی سر ولیم جونز ان 1784 اینڈ دیٹ سوسائٹی انڈرٹوک دا ایڈیٹنگ، پرنٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن آف مینی انڈین مینوسکرپٹس آر دا بکس. یعنی ایک سوسائٹی مرتب کی گئی، ایک سوسائٹی اسٹیبلش کی گئی. دا سوسائٹی واز نیمڈ ایز دا ایشیٹک سوسائٹی آف بنگال. دیٹ واز فاؤنڈیڈ بائی سر ولیم جونز ان 1784 in order to undertook to understand and editing, پرنٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن آف مینی انڈین مینوسکرپٹس. یعنی مختلف ہندوستان کی جو کتابیں جو انہیں مطلوب تھی، ان کی پرنٹنگ، ان کی ایڈیٹنگ، ان کی ٹرانسلیشن کرنے کے لیے انہوں نے یہ سوسائٹی مرتب کی، تاکہ وہ ان کتابوں کو، مطلوب کتابوں کو انگریزی میں ترجم کرنے کے بعد، ٹرانسلیشن کرنے کے بعد انہیں پڑھیں، لوگوں کو سمجھنے کے لیے، حالات سمجھنے کے لیے، امپائر سمجھنے کے لیے، ان کے کلچر کو سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، تاکہ وہ فیوچر میں ہندوستان پہ کس طرح رول کریں گے. اتنا ہی نہیں، اکبر نامہ اینڈ بادشاہ نامہ ویر دا فرسٹ published by the Asiatic Society in 19th century. یعنی اگر ہم اب جو ابوالفضل کی لکھی ہوئی جو اکبر نامہ ہے یا عبدالحمید لاہوری کے جو بادشاہ نامہ ہے، ان یہی دو کرونیکلز جو تھے، ان کو سب سے پہلے 19th century میں ان کو پبلش کیا گیا بائی دا ایشیٹک سوسائٹی. اکبر نامہ واز دین ٹرانسلیٹڈ ان انگلش بائی ہنری بیوریج، جو 19ویں صدی میں پھر اس اکبر نامہ کو انگریز ہنری بیوریج نے 19ویں صدی میں انگریزی میں ترجمہ کیا. ترجمہ کرنے کے بعد دیٹ ہیلپڈ دا برٹشرز، دیٹ ہیلپڈ دا انگلش پیپل ٹو انڈرسٹینڈ the people, the empire,
the culture, and the rule of the rulers during the Mughals in India, especially in India and the subcontinent. That was today's the Akbarnama and the Badshahnama. Both the Akbarnama and the Badshahnama were the books written by the court historians, court scholars of Akbar and Shah Jahan. Thank you.